أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. اب ہمارے سامنے ہماری سعادت اور خوشبختی ہے کہ بین الاقوامی شہرت کے مالک شخصیت سعید العظمی صاحب حفظہ اللہ، جو استاذ الاساتذہ کی حیثیت رکھتے ہیں، ملک کے موقر ادارے، بین الاقوامی سطح پہ شہرت رکھنے والی درسگاہ ندوۃ العلماء کے مہتمم ہیں، اور اسی طریقے سے موقر عربی مجلہ البعث الاسلامی کے ایڈیٹر ہیں، ہمارے اسٹیج پہ موجود ہیں. ہماری سعادت ہے اور ہم چاہیں گے کہ موصوف تشریف لائیں اور اپنے تأثرات، اپنے گراں قدر کلمات سے ہمیں محظوظ ہونے کا موقع عنایت فرمائیں. ڈاکٹر سعید العظمی حفظہ اللہ. چونکہ وقت بہت نازک ہے، کم وقت ہے، اس لیے محترم سے میری گزارش ہے کہ اختصار اگر ملحوظ ہو تو بڑی مہربانی ہوگی.
मैं समझता हूँ हमारी जिंदगियों के अंदर बहुत से नफ्स, बहुत सी कमियाँ मौजूद। हम इसी वक्त सच्चे और पक्के मुसलमान हो सकते हैं। हम अल्लाह तआला को एक और सिर्फ एक समझें और उसके कामयाब कर, उसके तमाम सिफात के ऊपर, उसकी रज़ाकियत के ऊपर, उसकी गफ़ारियत के ऊपर हम अच्छी तरह से, पूरी तरह से 100% ईमान लाएं। और अगर हम 100% ईमान नहीं लाते तो हमारे ईमान के अंदर नक़्स है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह ताला से जैसा डरने का हक़ है, उसी तरह अल्लाह ताला तक़वा इख्तियार करो, उनका हक़ अदा करो। और ये याद रखो कि तुम्हें इस दुनिया में हमेशा जिंदा नहीं रहना है, बल्कि एक न एक दिन तुम यहाँ से रुखसत हो जाओगे। और ऐसी हालत में रुखसत हो कि अल्लाह ताला के हिंदू का ईमान, पुख्ता ईमान हमारे दिलों के अंदर मौजूद हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का जज्बा हमारे अंदर पूरी तरह मौजूद हो। और उसी जज्बे इत्तिबा और जज्बे ईमान के साथ हमारे अमाल भी हमारा साथ दे रहे हैं। और उस वक्त हम दुनिया से रुखसत हों तो हमें किसी किस्म की कोई परेशानी है, कोई फिक्र, कोई रंज गम न हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबि'ू ख़ुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। ये ईमान वालों, दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे। ऐसा नहीं हो सकता इस्लाम में कुछ हिस्सा इस्लाम में हो और कुछ हिस्सा इस्लाम से बाहर हो, बल्कि मोमिन की ज़िंदगी मुकम्मल 100% इस्लाम के ये तालीमात, इस्लाम की शरीयत के ताबे है। उसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है या उसमें कोई कमी करने उससे या कमी हो जाए बगैर समझे हुए, बगैर किसी इल्म के आप कमी हो जाए, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें इसका अमर के साथ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है इस्लाम के अंदर पूरे मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। और जब मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओगे तो तुम्हें वो दर्जा मिलेगा जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मुमकिन है। ये दर्जे को बयान किया गया है अल्लाह ताला ने अपने वही के ज़रिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था कि क्या दर्जा है, उसे क्या इनामात है, उसको किस तरह दुनिया के अंदर उसको ज़िंदगी क्या जो सुकून और इनाम मिलेगा वो, और फिर आखिरत में उसको जो उसके साथ जो मामला होगा अल्लाह ताला उसके साथ जो खास मामला बनाएंगे तो वो सब उसी वक्त हासिल हो सकता है जब हमारी ज़िंदगी के अंदर इस्लाम पूरी तरह से हर चीज़ में, चाहे वो दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली हो, चाहे उसका ताल्लुक़ अखलाक से हो, चाहे उसका ताल्लुक़ अमान से हो, चाहे उसका ताल्लुक़ सीरत से हो, चाहे उसका ताल्लुक़ अक़ाइद से हो, हर चीज़ के अंदर हम जब तक कि मुकम्मल और पूरे नहीं होंगे उस वक्त तक हम अपने आप को सच्चा और पक्का मुसलमान या इस्लामी ज़िंदगी का नुमाइंदा हम नहीं अपने आप को कर सकते। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे उलमाए हज़रात इस बात की दावत देते हैं, इसलिए कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर बहुत से नक़ाइस पैदा हो गए हैं, बहुत से अयूब पैदा हो गए हैं। हम समझते हैं कि इस्लाम नाम है लिबास का, इस्लाम नाम है कि हम अपने किसी दरसगाह में अपने आप को वाबस्ता कर लें तो ये इसका नाम इस्लाम है, या हम किसी बुज़ुर्ग से ताल्लुक़ रख लें तो इसका नाम इस्लाम है, या किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ लोग इस्लाम के बारे में गुफ्तगू करते हों तो सिर्फ वहाँ
چلے جانا ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کا نام اسلام ہے، اسلام اس کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور یاد رکھو کہ شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، اس لیے اس کی اتباع نہ کرو۔ جو لوگ اسلام کی پوری نمائندگی کرنا چاہتے ہیں، شیطان ان کے پیچھے پڑتا ہے، اور شیطان ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کی زندگی کے اندر نقص پیدا ہو جائے، تاکہ یہ پوری اسلامی زندگی کی مکمل نمائندگی نہ کر سکیں۔ اس لیے شیطان کی دشمنی اور شیطان کی عداوت ہے اہل اسلام کے ساتھ، اور اہل عقیدے کے ساتھ، اور موحدین کے ساتھ، اور متبعین رسول کے ساتھ۔ اس کی مکر و سازش کو اور اس دشمنی کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا مکمل طور پر پوری نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن شیطان کہیں نہ کہیں سے وہ ہمارے اس میں گھس جاتا ہے، اور وہ ہمیں کسی ایسے کام کی طرف ہم کو متوجہ کر دیتا ہے جس کا تعلق اسلام سے، یا شریعت اسلامیہ سے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، یا کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسلام دیکھنے میں بہت پاکیزہ، بہت ہی صاف ستھرے، بہت ہی دیکھنے میں ہر طرح سے قابل تعریف، دیکھنے میں ہر طرح سے قابل تاثیر، کہ آپ ان کو دیکھ کر کے متاثر ہوں، لیکن شیطان پیچھے ہوتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی ناحیے سے، کسی نہ کسی راستے سے وہ کچھ ایسی چیزیں داخل کر دیتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، اور وہ اپنے اسلام کامل کا نمونہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اسلام کا سچا اور پکا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ آج دنیا کے اندر جو مصائب ہیں، ان کی وجہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اسلامی زندگی کا صحیح نمونہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو بہت سی قومیں ایسی ہیں جو ہم کو اس راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں، اور اسلام کی نمائندگی سے ہم کو نکالنا چاہتی ہیں، اور ہمارے خلاف وہ سازشیں کرتی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ قومیں کہ ہم اسلام کے اوپر ہمارا یقین اور اس کا ہمارا ایمان اسلام کے اوپر متزلزل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ہمارے دلوں کے اندر کچھ شک و شبہ پیدا ہو جائے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات، یہ آسمان، یہ زمینیں، یہ سمندر، اور یہ بڑی سے بڑی چیزیں جو دنیا کے اندر موجود ہیں، اس کا پیدا کرنے والا صرف اللہ اور صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو ہم اس کے باوجود بھی اگر ہمارے دلوں کے اندر یقین نہ پیدا ہو، ہمارے دلوں میں ایمان نہ داخل ہو، ہمارے دلوں کے اندر ایمان، ہمارے ریشے سے ایمان کے ساتھ ایمان توحید پیوست نہ ہو جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم اس کی ہر وقت تعریف کرنا ضروری نہ سمجھیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا تصور ہر وقت ہمارے ذہنوں کے اندر نہ ہو، اور اگر اور یہ ہم سمجھیں کہ اگر ہماری زندگی 100 سال کی ہو اور 200 سال کی ہماری زندگی ہو، اور 200 سال تک ہم سجدے میں پڑے رہیں، اور اللہ کی توحید کا نغمہ گاتے رہیں، اللہ کی توحید کا ذکر کرتے رہیں، تب بھی اس قدرت، اس کائنات کے پیدا کرنے والے اس اللہ تبارک و تعالیٰ، اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کا حق کا ایک ذرہ بھی نہیں ادا ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں پر اگر ہم غور کریں تو ہمارا ایمان پختہ ہوگا، ان تمام چیزوں پر اگر غور کریں تو ہمارے ایمان کے اندر وہ تازگی پیدا ہوگی، جس تازگی کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے، اور جس کے بغیر ہم پوری طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو، اور اسلام اور دین اسلام کے لیے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ واعظ فرمایا، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موعظة بلیغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت سے تم بچو، اور
اور بدعت یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پر اثر واعظ فرمایا تو کہتے ہیں کہ لوگوں کے دل بالکل خوف زدہ ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ہم نے کہا کہ شاید یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے، آخری واعظ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہمیں وصیت فرمائیے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، کس طرح اس دنیا کے اندر ہم کو اپنا کردار پیش کرنا چاہیے، کس طرح ہم اس دنیا کے اندر رہیں تاکہ آپ کے اتباع کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ادا ہوتی رہے۔ تو فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے، اللہ کے تقوی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لحاظ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہر وقت تمہارے سامنے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم جب لوگوں کے سامنے ہو تو تم متقی بن جاؤ، لوگوں کے سامنے ہو تو تم تقوی کا اظہار کرو، لیکن جب تم اپنے تنہائی میں ہو تو تمہارا تقوی غائب ہو جائے، یا تمہارے تقوی کے اندر کمی پیدا ہو جائے، یا تمہارا خوف خدا تمہارے دل سے نکل جائے، ایسا نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ اور اگر حضور کے بعد جو لوگ حضور کی سنت کے نمائندے ہیں اور جو صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لوگوں کے سامنے صحیح طریقے سے پیش کر رہے ہیں، تو ان کی باتوں کو سننا اور ان کی اتباع کرنا، یہ بھی ان کی اطاعت کرنا، یہ بھی ہمارے لیے یہ ضروری ہے۔ اسی سے ہم اپنی اسلامی صحیح زندگی کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے اس کے خلاف کوئی عمل کیا تو ہماری زندگی صحیح اسلامی زندگی کا نمونہ نہیں بن سکے گی، بلکہ ہماری زندگی کے اندر بہت نقص ہوگا، بہت سی کمیاں ایسی ہوں گی کہ ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو اثر نو اس ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ ہم اپنے ایمان کو زیادہ سے زیادہ پختہ بنانے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک، اور اس کی توحید اور اللہ کو ایک ماننا، اور اللہ کی قدرت کے اوپر یقین رکھنا، اور اللہ کی صفات کو پوری طرح سے سمجھنا، اور اس کو اپنے دل کی پہنائیوں کے اندر اس کو جذب کر لینا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمارا ایمان ناقص ہوگا، ہماری زندگی ناقص ہوگی، ہمارا اسلام ناقص ہوگا، ہماری نمازیں ناقص ہوگی، ہمارے اعمال ناقص ہوں گے، ہمارے اخلاق کے اندر کمی ہو، ہمارا اخلاق پورا اسلامی اخلاق نہیں ہوگا، بہت تمام چیزیں ناقص ہوں گی۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر پورا یقین کامل، اللہ کی قدرت کے اوپر، اللہ کی رزاقیت کے اوپر، اللہ کی تمام صفات کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کی ہیں، ان تمام صفات کے اوپر، اس کے ربوبیت کے اوپر، اس کے الوہیت کے اوپر، اس کے رزاقیت کے اوپر، اور اس کے رحمت کے اوپر، اس کے مغفرت کے اوپر، اس کے تمام چیزوں کے، تمام صفات کے اوپر ہمارا پورا یقین ہو۔ 100% یقین اگر ہمارا نہ ہو، 100% سے زیادہ اگر ہو سکتا ہو تو 100% سے زیادہ یقین ہو، تبھی ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے صحیح معنوں میں نمائندے ہو سکتے ہیں، اللہ کے دین کے نمائندے، اللہ کے رسول کے نمائندے ہو سکتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ اور اس دنیا میں امن و امان کی جو کمی ہے، وہ امن و امان کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔ دنیا کے اندر جو بہت سی ایسی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، جن خرابیوں کی وجہ سے ہمیں زندگی کا وہ صحیح لطف نہیں حاصل ہو رہا ہے، ایمان کی پختگی ہم کو نہیں مل رہی ہے، اور ایمان کا وہ کردار ہم نہیں انجام دے رہے ہیں اور ادا کر پا رہے ہیں، تو وہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا بشرطے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر پوری طرح سے، اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کی توحید کے اوپر، اللہ کے ایک ماننے پر، اللہ تبارک تعالیٰ کے قدرت کے اوپر ہم پوری طرح یقین رکھیں۔ اگر ہم نے یقین نہیں رکھا تو ہمارے اندر کمی ہے، اس کمی کو پوری کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اہل تقویٰ، اہل توحید، اور اصحاب کتاب و سنت کے علماء سے ہم رجوع کریں، اور ان سے معلوم کریں کہ ہماری زندگی کس طرح سے سچی اور پکی مسلمانوں کی زندگی
کیسی ہو سکتی، کس طرح سے ہم اسلامی زندگی کی صحیح نمائندگی کس طرح کر سکتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے مدارس کو قائم کیا تاکہ وہاں علماء اپنے باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں، اور وہاں سے ایسے علماء نکلیں کہ جو علماء اللہ تبارک تعالیٰ کی باتوں کو دنیا کے لوگوں تک پہنچائیں اور اللہ کی وحدانیت کا نعرہ بلند کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ضروری قرار دیں کہ اس کے بغیر ہماری زندگی کبھی کامل نہیں ہو سکتی، کبھی مکمل نہیں ہو سکتی، کبھی ہم مکمل زندگی کا نمونہ ہم نہیں پیش کر سکتے، اور اس خیر امت کا نمونہ ہم نہیں پیش کرتے جس خیر امت کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس آیت کے اندر وسطیت کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اعتدال کا پورے مفاہیم اس کے بیان کر دیے ہیں کہ ہم کو خیر امت بنایا تاکہ امر اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں۔ جو اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا، یہی وہ اعتدال ہے جس اعتدال کی ضرورت ہے، جس کو اللہ تبارک جو امتیاز امت وسط کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ یہی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ امت وسط، اس کا یہ کام ہے کہ وہ اس کے اندر غلو نہ ہو، کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو، اور وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، کہ اگر آدمی کوئی اس دین کے اندر شدت پیدا کرنا چاہے گا، اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ چیزیں داخل کرنا چاہے گا، تو وہ دین اس دین کے سامنے مغلوب ہو جائے گا۔ دین اس کے اوپر اس طرح سے مغلوب ہو جائے گا کہ وہ کچھ بھی کام نہیں کر سکے گا دین کا، اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں باقی رہ جائے گی۔ اس لیے ہم کو دین کے اندر غلو اور دین کے اندر شدت پیدا کرنے سے بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں اسی امت وسط کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، جس امت وسط کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جس کی امتیاز عطا فرمایا ہے، اور جس امت وسط کا راستہ اللہ تبارک تعالیٰ نے متعین فرما دیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اور اپنے صحابہ کرام کے ذریعے سے اس امت وسط کے اس راستے کو پوری طرح واضح کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی اور راستے کے اختیار کرنے، کسی اور راستے کی طرف جانے، کسی اور چیز کو ڈھونڈنے، کسی اور فلسفے کو اختیار کرنے یا اس میں غور کرنے، کسی اور نظریے کو ڈھونڈنے، بہت سے نظریات پیدا ہو گئے ہیں دنیا کے اندر، بہت سے ایسے فلسفے، مادی فلسفے پیدا ہو گئے ہیں کہ جن فلسفوں بہت سے تمدنی فلسفے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ ہم کو روکنا چاہتے ہیں اس امت وسط کے اس راستے سے، امت وسط کے اس کردار سے، امت وسط کے اس عمل سے، امت وسط کے اس سیرت سے، امت وسط کے اس پیغام سے ہمیں روکنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہمارا پیغام صرف ایک ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ پیغام ہے، اس پیغام کو پر ہمیں عمل کرنا ہے سختی کے ساتھ، اس پیغام کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ہے، اور ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے عمل کے اندر ہمارے اس کی نمائندگی پوری طرح کرنی ہے۔ اسی سے ہم اپنے آپ کو دنیا کے اندر امامت اور قیادت کا اپنے آپ کو حقدار بنا سکیں گے، اس عالم کی قیادت کر سکیں گے، اس عالم کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے، امت دعوت بنا کر کے بنایا ہے، امت ہدایت بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ اس لیے اس امت ہدایت، اس امت دعوت کے سامنے کوئی امت اس لائق نہیں ہے کہ اس کی طرف امت مائل ہوں اور اس کی بات سنیں، بلکہ ہمیں اپنی بات سنانی ضروری ہے۔ ہم اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور ایسے اسلوب میں پیش کریں کہ اس کو لوگ سننے کے لیے تیار ہوں اور اس سے متاثر ہوں۔ ابھی میں نے پڑھا تھا کہ وہ گانا کے اندر وہ یوحنا ثانی بہت بڑا پادری تھا، لیکن اس کو شک تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں، ان کو شک تھا۔ تو انہوں نے قرآن کریم جب پڑھا تو قرآن کریم کے اندر اس کا جواب، ان تمام شکوک کا جواب اس کو مل گیا، اور وہ پوری زندگی اس میں گزارنے کے بعد انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ اسلام برحق ہے، اس لیے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں پوری بات لکھی ہوئی ہے، اور میں اس پر مطمئن ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کو اسلام کی۔ اور آج کل روزانہ آپ پڑھیں گے، روزانہ سنیں گے کہ بڑے سے بڑے لوگ اسلام
اسلام قبول کر رہے ہیں اور اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بہت سے فلسفوں کو، بہت سے نظریوں کو انہوں نے آزمایا، لیکن اس آزمائش میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، بلکہ ان کو پھر رجوع کرنا پڑا۔ جب انہوں نے دین اسلام کی طرف رجوع کیا، دین اسلام کا مطالعہ کیا، دین اسلام کا عملی طور پر جائزہ لیا، تو انہوں نے کہا کہ بس یہی وہ دین ہے جو انسان کا دین ہو سکتا ہے، انسان کا دین سوائے اسلام کا اور کوئی نہیں ہے، اسلام کا مزاج اور انسان کا مزاج دونوں ایک ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو اسلام عطا فرمایا ہے جو بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا ہم کس طرح شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت صحیح معنوں میں سچے طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر کے، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجا کر کے، اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کر کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا پورا اپنے اعمال کے ذریعے سے پورا ثبوت دے کر کے ہم اس اپنے عمل کا اپنی زندگی، اپنی اسلامی زندگی کا ثبوت لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ میں انہیں چند الفاظ کے اوپر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ ابھی بہت سے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے اور ان کی باتیں آپ سنیں گے۔ اگر مجھ سے کسی بات میں کوئی کمی یا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔